अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ दोबारा मौलाना अब्दुल मुईद साहब दामत बरकातुहुम, सैयद अहमद शहीद कटोली के उस्ताद, दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ। और आज हम मौलाना से चंद बहुत ही अहम नुकात पर जो मीडिया से रिलेटेड हैं उन पे बात करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया अपना किरदार किस तरह से निभा रहा है, और सोशल मीडिया का कितना बड़ा फैक्टर रहा है इश्यूज़ को हैंडल करने में, लोगों का रुझान जानने में, और लोगों का इवन ब्रेन वॉश करने में। हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे मौलाना से इस हमारी गुफ्तगू में। मौलाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर वालेकुम ज्वाइनिंग अस्सलाम अगेन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है मौलाना, यूएम नेटवर्क में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना, आज हम आपसे मीडिया से मुताल्लिक़ चंद चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला सवाल हमारा आपसे ये है मौलाना कि बुनियादी तौर पे आप हमें ये बताएं कि मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए सोसाइटी में, और मीडिया है क्या। ये दो चीज़ों को बुनियादी तौर पे हम जानना चाहें। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मीडिया क्या है, क्योंकि ये लफ्ज़ इतना ज़्यादा आम हो गया है कि इसकी हकीकत भी जानना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मीडिया का मतलब होता है दराए इब्लाग, यानी बात पहुँचाने का ज़रिया, सिस्टम। और इसकी इब्तिदा ऐसे हुई कि पहले हुकूमतें अपने आर्डिनेंस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कभी ज़ुबानी तौर पर, और फिर उसके बाद तहरीरी शक्ल में, और कभी नशरिए की शक्ल में, खबरनामों की शक्ल में अपनी बात पहुंचाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये दायरा वसी होता गया तो इसका इस्तेमाल भी वसी होता गया, हुकूमतें वसी हुई, फिर दूसरे मुल्कों की खबरें लोगों ने छापना शुरू कर दी, फिर इसके साथ साथ पूरे एक इंडस्ट्री बन गई, और इसको खबरें लेना और उसको नशर करना एक पूरा कारोबार बन गया। इस हैसियत से मीडिया ये है। और जहाँ तक ये ताल्लुक कि मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, तो मीडिया का किरदार ये होना चाहिए कि जैसी खबर हो वैसे उसको नशर किया जाए, समाज तक वैसे ही पहुँचाया जाए, उसी हकीकत के साथ। उसमें कुछ नमक मिर्च ना लगाया जाए, जो देखा है वैसे ही बयान किया जाए। कोई आदमी नाली में गिर गया है तो ये बताया जाए कि वो आदमी साइकिल से नाली में गिर गया है, ये ना कहा जाए कि किसी ने धक्का दे के गिरा दिया है। और ये है मीडिया का किरदार कि जो खबर है उसको बताया जाए। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो मीडिया का किरदार बिल्कुल हकीकत पे मबनी होना चाहिए, जैसा कि हमें समझ में आया। हम दूसरा सवाल मौलाना आपसे हमारा ये है कि आम जनता का ब्रेन वॉश करने में मीडिया का किस तरह से क्या रोल रहा है, और किस हद तक ब्रेन वॉश करने में कामयाब रही है मीडिया। अब जैसे कि हमने आपके सामने मिसाल पेश की कि अगर कोई साइकिल से किसी नाली में गिर गया है तो मीडिया का काम यह है कि उस खबर को ऐसे ही बताए कि वो शख्स खुद से गिर गया है। लेकिन अब मीडिया ने काम करना ये शुरू कर दिया कि असल खबर को छुपाकर, असल वाक़े को छुपाकर उसको अपना रंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उनका कारोबार जुड़ा हुआ है। अब किसी ने बताया कि ऐसा महसूस होता है कि किसी मुसलमान ने उसको धक्का दिया है नाली में, और वो छोटा सा गैर मुस्लिम का बच्चा उसमें डूब कर मर गया। तो ये जो दूसरी स्टोरी का जो दूसरा जुज है, ये एक शरंगेजी पर मबनी है, और इश्तियाल मुश्तइल करने के मकसद से लोगों में ये बात फैलाई गई। यही वो हिस्सा है जो जहर घोल रहा है समाज में। कि आपके सामने कलीला दिमना की मिसाल होगी कि कुछ ठग थे और उन्होंने कोशिश की, एक राहिब जो है एक बकरी का बच्चा लिया जा रहा था, और उससे उन्होंने कोशिश की कि उसको हमको छीनना है। लेकिन अगर डायरेक्ट उससे वो छीनते तो हंगामा हो जाता। लेकिन कुछ दूर, तीनों दूरी पर कुछ खड़े हो गए, एक ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है, तो उस राहिब ने कहा कि साहब कुत्ता नहीं, ये बकरी का बच्चा है। कहले ठीक है, आप अगर समझे तो समझे। आगे दूसरा मिला, उसने कहा भाई बकरी आपने कितने में, इस कुत्ते को कितने में खरीदा? कहा नहीं, कुत्ता नहीं है, ये बकरी का बच्चा है।
لگے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو کہیں. اور تیسری جگہ ایک تیسرا شخص ملا ٹھگ, اس نے کہنا شروع ہوا بھائی یہ آپ کا کتا تو بہت اچھی نسل کا محسوس ہوتا ہے. اس راہب کو یہ شک ہونے لگا کہ مجھے دیکھنے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, میری نگاہ کام نہیں کر رہی. 3 لوگوں نے آخر ایک ہی بات کہی کہ یہ کتا ہے. اس نے رسی چھوڑ دی اور اس ٹھگ نے اس کی رسی پکڑ لی. یہی کام میڈیا کا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولنا, اتنی مرتبہ چینلوں سے اس کو نشر کرنا کہ سننے والے کو یہ لگے کہ نہیں یہ حقیقت پر مبنی بات ہوگی. تو اور اس کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر ہے, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے, اور بہت سے چینل ہیں, اور یہودی لابی ہے, اور برہمن لابی ہے جو پورے ملک کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. وہ سب اس کے پیچھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جی بہت اچھا مولانا, بہت شکریہ. تھرڈ ایشو یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو ایشوز ہیں, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں یا کسی طرح کی خبریں جو آ رہی ہیں یا جو فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کا کتنا بڑا فیکٹر رہا اس سلسلے میں؟ سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ جی اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مین میڈیا تھا یعنی اخبارات ہیں, یعنی پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ٹیلی ویژن ہے اور فلمیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہر ہاتھ میں ہے, ہر ہاتھ میں ہے, اور اس کا 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو انفرادی طور پر کس کی اپنا کسی سے ریلیشن ہے, کسی کا کسی کو خبر بھیجنا ہے, میسج بھیجنا ہے, تصویریں بھیجنی ہے, پرسنل نوعیت کے. اور دوسرے کے اجتماعی نوعیت کے کہ لوگ گروپ بنا کے, جیسے واٹس ایپ کا گروپ ہے اور فیس بک کا گروپ ہے. تو یہ اور زیادہ تیز رفتار ہے کہ ہر آدمی رپورٹر ہے اس میں, ہر آدمی کے پاس کیمرہ ہے, اور ہر آدمی کے پاس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے جو اس نے دیکھا اور فوراً اس کو لوڈ کر دیا یا اس نے لائیو چلا دیا. تو یہ ذریعہ بہت تیز ہے. لگنے یہ لگا جو مین میڈیا ہے, جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, کہ یہ میڈیا ہم کو شکست دے دے گا. تو انہوں نے پھر اس کو اور مشتعل کرنے والا بنایا, ایسی چیزیں اس میں شامل کی جو اس میں شامل نہ ہو. مثلا ڈیبیٹ, کھڑے ہو کے ڈیبیٹ اور دوسرے کے منہ میں مائک لگا دینا اور چیخنا اور چلانا, ایکٹنگ کرنا, ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے فالوورز کو سوشل میڈیا پر بھی ان لوگوں نے بنایا اور گروپ تشکیل دیا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بی جے پی نے اپنے ورکرز کو لگا دیا, ان کے گروپس تیار کر دیے ہیں, آئی ٹی سیل ان کا سوشل میڈیا پر بہت ہے. تو وہی کام جو بڑے میڈیا سو کیا کرتے تھے اس سے بھی لینے لگے. لیکن جن لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا, مثلا جو غریب ہیں, دلت ہیں, دبے ہوئے کچھ لے طبقات ہیں, آج کی رپورٹ ہے کہ فیس بک سے مل کر, جو کمپنی ہے اس سے مل کر بہت سے رویش کمار کے بہت سے اکاؤنٹ اور دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ بند کروا دیے گئے جو ان کے فالوورز کے تھے. تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ حکومت جو چاہتی ہے یا جو کمپنیاں جو خبریں چاہتی ہیں وہی وہاں پر نشر ہونا چاہیے, دوسری خبر کو نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ جو ان کے مفاد کے خلاف ہے. جی ہاں, تھینک یو. لوگوں کا رجحان سوشل میڈیا کی طرف بڑھا ہے کیا مولانا ان چند سالوں میں, جب سے سوشل میڈیا آئی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں موبائلز, انٹرنیٹ فیسلٹیز, ڈیٹا سستا ہو گیا ہے, تو سوشل میڈیا کی طرف مین اسٹریم سے ہٹ کے لوگوں کا رجحان بڑھا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جی ہاں, تو یہ ہے کیونکہ اس میں سوشل میڈیا میں یہ انسان خود بھی رپورٹر ہے, خود اس کا کردار ہے. مثلا اس کی تصویر جا رہی ہے, وہ خود رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کی تحریر جا رہی ہے, کسی سے اجازت نہیں لینا ہے, بس ایک انگلی کے اشارے پر. تو ظاہر سی بات ہے رجحان بڑھا ہوا ہر ہاتھ میں ہے. کہیں جا کے ٹیلی ویژن نہیں آن کرنا ہے, کوئی سسٹم نہیں آن کرنا ہے, کسی سے پرمیشن نہیں لینا ہے, سینما ہال نہیں جانا ہے, پیپر نہیں خریدنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے رجحان تو اس میں بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اس کا استعمال لوگ کریں, جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے گروپس مٹا دیے جاتے ہیں, ان کو ہینڈل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلم بن کے, اور بہت سے مسلم غیر مسلم بن کر, اور بہت سے آئی ٹی سیل والے لوگ, دونوں طرح کے لوگوں کو بنا کر وہ آئی ڈیز چلاتے ہیں. بہت خطرناک کھیل ہے. اب آپ میڈیا کو دیکھیں, ابھی ایک فلمی ایکٹر ہے سشانت سنگھ راجپوت, جنہوں نے سوسائڈ کر لیا تھا,
اب وہ 2.5-3 مہینے کے خبر ہو گئی، لیکن آج تک اس کو میڈیا میں زندہ رکھا گیا ہے۔ اس ملک میں بہت سے صوبوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور چائنا بارڈر پر کشیدگی ہے، اور کورونا کے واقعات ہیں، ان سب تمام واقعات کو اس ایک واقعے میں چھپا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ہر دن ایک نئی اسٹوری بنائی جاتی ہے۔ اسٹوری نہیں ہوتی ہے تب بھی اسٹوری بنائی جاتی ہے تاکہ اصل واقعے سے توجہ ہٹائی جائے اور دوسری طرف رخ ہٹایا جائے۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہے کہ میڈیا کا کام اب یہ نہیں رہ گیا ہے کہ صحیح واقعے کو دوسروں تک پہنچایا جائے، بلکہ میڈیا کا کام یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جائے، ادھر دیکھنے سے لوگوں کو روکا جائے کہ کیسے دوسری طرف دیکھنے لگے، یعنی حقیقت کو چھپانا۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ خبر وہ چیز ہے کہ جو چھپائی جا رہا ہے وہ، اور اس کو ہم کو باہر لانا چاہیے۔ اس کے بجائے ان کو کچھ لوگوں کو بچانا ہے، حکومت کی طرفداری کرنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ حکومت کی ہاں میں ہاں کرائیں اور سوالات جو ہے حزب مخالف سے کیے جائے، اپوزیشن سے کیا جائے، لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے انڈیا میں کہ بجائے حکومت سے سوال کرنے کے وہ حزب مخالف سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اسٹیئرنگ ہے جس کے ہاتھ میں، اس سے سوال کرنے کے بجائے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میڈیا کا کمال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سارے چینل ہیں، سارے اخبارات ہیں، مالک وہی ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ جیسے بہت سی دکانیں کسی مارکیٹ میں ہو، اس کا مالک ایک ہو، اور اس کے بیچنے والے خریدنے والے مختلف افراد ہوں، وہ سب نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو اچھی تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو غلامی ہے، یہ جو میڈیا کی غلامی ہے، خطرناک غلامی ہے۔ جی ہاں جی بالکل صحیح فرمایا مولانا۔ ہم اس سلسلے میں ایک چیز اور آپ سے جو ایک چیز ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے لوگوں کے بھی اور تمام جگہ دیکھنے میں بھی نظر آتی ہے کسی حد تک، کیا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ کیا تعصب بھی برتتا ہے اس سلسلے میں، کچھ سیکشنز کے خلاف، کچھ سیکشنز آف دا سوسائٹی کہ بھئی اس سیکشن کو ایسے ہمیں کرنا ہے یا اس سیکشن کو نیچے لے کے جانا ہے، یا اس طرح کا کچھ کھیل بھی ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، تعصب تو ہوگا ہی بھائی۔ تعصب اپنے مفادات کے اعتبار سے وہ خبروں کو ترتیب دیتے ہیں کہ کس خبر کو اوپر رکھنا ہے، کس خبر پر کیسا تبصرہ کرنا ہے، کیسے پینل کو بلانا ہے، ڈیبیٹ میں کون لوگ کیا کہیں گے۔ مثلا ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں 4-5 لوگ بٹھائے جاتے ہیں، ایک مسلم بھی بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس مسلم کو اتنا کمزور کینڈیڈیٹ لایا جاتا ہے کہ وہ کچھ بولے نہیں، اور بولے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے کہ آپ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، ابھی ہم رخ کرتے ہیں فلاں کی طرف۔ اور جو اینکر ہوتا ہے ساری بات وہ کرتا ہے، اور وہ سب بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایسے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ جو ہے، اور جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس طرف وہ لے جاتے ہیں۔ تعصب تو ظاہر سی بات ہے، تعصب ہر جگہ۔ مثلا ایک آدمی جلا دیا جاتا ہے، اور ایک شخص کے گھر میں جا کے اس کو اینٹوں سے کوچ کے مار دیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ اس کے بجائے دوسری طرف گائے کی طرف رپورٹ دکھاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو دکھاتے ہیں۔ تو ایک انسانی جان کی حقیقت ہونے کے بجائے جانور کی طرف داری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ملک کا جو ایک پلر ہے میڈیا، تو اس کو صحیح کردار ادا کرنا چاہیے، تبھی جا کے چیزیں اپنے طور پر آ پائیں گی۔ مولانا ایک چیز اور ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے چلتے چلتے آپ سے، کہ پچھلے 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں میڈیا کے رویے میں آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی؟ ظاہر سی بات ہے آپ فیس بک پہ اور دوسرے سوشل اکاؤنٹس پہ آپ ایکٹیو ہیں مستقل، جب سے آپ نے شروعات کی ہوگی، تو تب سے اب میں کیا تبدیلی اور فرق محسوس کرتے ہیں مولانا؟ دیکھیے، پہلے میڈیا کی رفتار بہت سست تھی، لیکن جب سے تقریباً 20-22 سال سے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کا استعمال سیاسی پارٹیوں نے بہت ہی منظم طریقے پر کیا ہے۔ RSS نے کیا ہے، BJP نے کیا ہے، ایسے طریقے سے جس کے ہمیں بھنک بھی نہیں لگتی ہے، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں۔ کبھی کبھی مثلا ہمارے خلاف وہ ایسی چیزوں سے، ایک مسلمان مثلا کسی نے قرآن جلا دیا یا کسی نے کچھ نازیبہ کلمات کہے،
تو وہ مسلمان بن کر میڈیا پر آتے ہیں اور ایسی کمپین چلاتے ہیں اور اشتعال دلانے والی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پورا سماج مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. لیکن ہم خبر کو چیک نہیں کرتے. جیسا کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی جانچ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سوال اور بھی ہونا چاہیے تھا کہ ملت کا کیا کردار ہے میڈیا کے شعبے میں. آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، مسلمانوں کا کوئی اس میں 1% بھی کوئی کردار نہیں. بہت سے جرنلسٹ ہیں اپنے طور پر ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد 20 22 25 کروڑ مسلم ہیں، ان کے پاس کوئی بھی چینل نہیں. ایک دو مقامی چینل ہیں کسی صوبے میں اور کسی تنظیم کے ہیں، وہ نہیں ہے. دوسری بات، کوئی آل انڈیا پیمانے کا اخبار نہیں ہے اچھا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا گروپ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزیں اکٹھا کی جا سکیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے. ملت کی بے توجہی جو ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، فیس بک کی سہولت ہے، تمام چیزوں کے، اس کے باوجود بھی لوگ کام نہیں کر رہے ہیں کہ اس پر بھی گروپ بنا سکتے ہیں. لیکن اس پر بھی کوئی گروپ ان کا، کوئی چینل قاعدے کا نہیں چل رہا ہے. کچھ نوجوانوں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب کرے. ہونا چاہیے تھا منظم طور پر پورے ملک میں اس طرح کے چینل ہوں، بڑے چینل ہوں، اور اس پہ پیسہ لگایا جائے. لوگ مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، لیکن ایک چینل کے لیے کیوں نہیں اکٹھا ہو پاتے؟ حالانکہ جو لوگ چینل چلاتے ہیں ایک آدمی کے جو کوئی اس کی فکر نہیں ہے، لیکن کئی چینل ہیں اور لوگ اسی واسطے سے راجیہ سبھا پہنچتے ہیں، دوسری جگہوں پر پہنچتے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے، اجتماعیت کے. اور ہم ایسے ایشوز کو فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں جو امت میں اتحاد پیدا کرنے کے بجائے اختلاف پیدا کرتے ہیں. اس کا مطلب ملی سوچ نہیں ہمارے اندر، اور ملت کو کس طرف لے جانا ہے جانے دیجیے. اگر ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے. قرآن ہمارے پاس ہے، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ویلوز ہمارے پاس ہیں. اس کی طرف سے بھی توجہ ہم برتتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف کرے، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہو رہے ہیں. ایک اور جاتے جاتے مولانا ایک چھوٹا سا سوال کہ پھر عام جنتا یا مسلمان کہاں جائیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اچھے پترکار بھی اس مین اسٹریم میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں بہت اچھی پترکاریتا کرتے ہیں اور ان کی پترکاریتا کو مطلب سلام کیا جانا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کچھ اس سے نام آپ کے؟ نہیں، بہت اچھے. آپ دیکھیے این ڈی ٹی وی کی رپورٹیں کچھ حد تک حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. اسی طرح کے بی بی سی کا جو چینل ہے کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے. اسی طرح الجزیرہ ہے، اور بہت سے تجزیہ نگار ہیں جیسے ابھیشار شرما وغیرہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں. ان لوگوں کی رپورٹیں تھوڑا سا معتبر ہوتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ان کے پاس وسائل کم ہیں دوسروں کے مقابلے میں. دوسرے چینل بہت مالدار ہیں، ان کو اشتہار ملتا ہے ایڈورٹیزمنٹ سے، اور ان کو حکومت کا سپورٹ بھی ہے، اور یہ لوگ حکومت کے عتاب کا بھی شکار ہوتے ہیں. اب جیسے کوئی دوا ہائی پاور کے کھاتا رہے اور پھر کم پاور کی کھائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. دوسرے چینل میں چمک دمک بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک نسل 20 سال سے ایسی پروان چڑھ چکی ہے کہ وہ نشیڑی کی طریقے سے جب تک ان چینلوں کو نہ دیکھے، ایسی ڈیبیٹ نہ دیکھے، تب تک اس کا جی نہیں بھرتا. لیکن اگر بنود دعا کو دیکھیں اور عارفہ شیروانی کو دیکھیں، ان لوگوں کے تجزیے سنیں تو اچھا محسوس ہوتا ہے. کچھ ہمارے نوجوان بھی جو مدارس سے نکلے ہوئے انہوں نے بھی اپنا چینل بنایا ہے، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ کوشش کریں. اگر ہمارے بزرگ نہیں کرتے ہیں تو نوجوانوں کو مل کر، چاہے وہ انٹرنیٹ پر اور چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، ان تمام چینلوں کو چلا سکتے ہیں. کوئی اہم پیغام مولانا ناظرین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میڈیا کے تعلق سے آپ دینا چاہیں؟ ہمارے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی خبر اگر آپ سنیں تو اس کی تحقیق کریں، اور ہمارے کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جو خبروں کی تحقیق کے ماہر ہونا چاہیے، جن کی سائٹ پر جا کر ہم خبروں کو دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں. ہر سنی سنائی بات کو سننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یقین کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے سیکٹر میں لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے، جو اسے لوگ IAS افسر بن رہے ہیں،
PCS افسر جی بن رہے ہیں، اسی طریقے سے اچھے جرنلسٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے یہ کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ملک کو بھی ایک نیا رخ ملے گا، کیونکہ بات پہنچانے والے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پہنچاتا ہے۔ اگر حقیقت ہے تو اس کے نتائج دوسرے ہوں گے، لیکن اگر غلط بات ہے تو آپ دیکھیں دلی کا فساد ہوا اور مسلم نوجوان مارے گئے، ان کے گھر تباہ کیے گئے، لیکن رپورٹنگ بھی انہیں کے خلاف ہوئی، جی بالکل مظلوم کے خلاف رپورٹنگ ہوئی۔ یہ سب آج کے 21ویں صدی میں سب ہو رہا ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہوں قانون کے دائرے میں ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مولانا، آج ہمارے ساتھ مولانا جڑے ہوئے تھے اور بہت ہی اہم معلومات مولانا نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ مولانا تھینک یو سو مچ، اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ہم منتظر رہیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے کچھ اچھے موضوعات لے کر۔ السلام علیکم آپ کا ورحمۃ بھی اللہ آپ کا بھی وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔